यहाँ क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं? इसे खुद से अलग किया। इसने सादा सा जोड़ा पहना था, इसके होंठों से खून बह रहा था और ब्राउन आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। आप प्लीज़ मुझे बताएं, ये सब किसने किया है? उसे उस पर तरस आ रहा था। मुझे नहीं पता। जैसे ही दादाजी घर से बाहर गए, कुछ देर बाद ही 3-4 लोग ज़बरदस्ती घर में घुस आए। वो कह रहे थे, तुम कल रात जिस ऑफिसर के साथ थी वो कहाँ है? जब मैंने इन्हें कहा मैं किसी ऑफिसर को नहीं जानती तो उन्होंने मुझे मारा, घर में तोड़ फोड़ की। मैंने आपको कॉल करना चाही मगर उन्होंने मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया। आप कौन हैं? वो कौन लोग हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो यहाँ तक कैसे पहुँच गए? आहद ने मुट्ठी भींची। काश मैं कॉल उठा लेता तो वक्त पे यहाँ पहुँच जाता। दिल में सोचते हुए इसकी जानिब देखा। आप आराम से यहाँ बैठें। आहद ने उसे सोफे पे बिठाया। क्या आप न्यूज़ नहीं देखती? उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई, फिर होले से पूछा, क्या आप कोई ऑफिसर हैं? आहद उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए बोला, आप यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएं। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपको परेशानी हो। वो सोफे से फासले पे खड़ा था। मैं ऐसे कैसे कहीं शिफ्ट हो जाऊँ? मैं कोई अमीर बाप की औलाद नहीं हूँ। एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ। मेरे दादा जान बीमार रहते हैं। आपको क्या पता हम कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इतनी मिन्नतें करने के बाद हमारा मालिक मकान कम किराए में माना था। वो गुस्से में इसे सुना रही थी। फिर वो गाड़ी किसकी थी? याद आने पे पूछा। वो उठ खड़ी हुई। मेरी दोस्त की थी। इस दिन दादाजी को अस्पताल ले जाना था, तभी इसकी मिन्नतें करके ली थी। वो खाने को पड़ी। देखे मोहतरमा, उसने कहा। मेरा नाम वजीहा है, दांत पीस के उसने कहा। ओके, देखे मिस वजीहा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई दोस्त नहीं हैं, ना ही साथ घूमते फिरते हैं। बस दोनों बार इत्तेफाक से ही मुलाकात हुई। आइंदा हम कभी एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। अगर कोई हम पर नज़र रख भी रहा है तो वो समझ जाएगा और आइंदा आपको कोई तंग नहीं करेगा। मेरा नंबर आपके पास आ गया है। अगर कोई मसला हो तो कॉल कर लीजिएगा। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि मेरी वजह से जो आपकी चीज़ों का नुकसान हुआ है इसकी पेमेंट कर देता हूँ। इसने जेब से वॉलेट निकाला। कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी भीख नहीं चाहिए। चले जाएं यहाँ से। वो गुर्राई। आप गलत समझ रही हैं। मेरी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल न बनाएं। प्लीज़ यहाँ से जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें। इसका सेल फ़ोन बजा सयाम की कॉल आ रही थी। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। पूरे रास्ते वो वजीहा के मुतालिक सोचता रहा था। न जाने क्यों इस पे बहुत तरस आ रहा था। दूसरा दिन शुरू हो गया था मगर अहद और सयाम को अल्तमश कहीं नहीं मिला था। इसके सेल फ़ोन की लोकेशन कैफ़े के पास की एक दुकान की आ रही थी। वहां पहुंचकर पता चला दुकानदार को अल्तमश का सेल फ़ोन अपनी दुकान के बाहर पड़ा मिला था। अहद ने सयाम को हॉस्पिटल भेज दिया था और ख़ुद उसी कैफ़े में पहुंचा था जहां ये लोग अक्सर कॉफ़ी पीने आया करते थे। कैफ़े अभी खाली था। यहाँ अमूमन 10 बजे के बाद गाहक आना शुरू होते हैं। उसे कैफ़े में दाखिल होते देख काउंटर पर खड़ा शख्स दौड़ कर इसके पास आया। फिर से कैमरा चेक करने आए हैं? अहद ने असबात में सर हिलाया। तुम्हारे दोस्त को कल बताया तो था कैमरा ख़राब है। अहद ने इसे जवाब देना भी पसंद नहीं किया और तेज़ी से काउंटर की तरफ कंप्यूटर स्क्रीन के पास आया। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं पुलिस बुला लूँगा, हटो पीछे। इसने अहद को धक्का देना चाहा मगर अहद ने इसे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। कॉल मी आप, आखिरी अल्फाज खींच कर कहा। तुम गुंडागर्दी कर रहे हो, उसने कहा। अहद ने इस बार दूसरी गाल पे थप्पड़ मारा। कॉल मी आप। चलो साइड पे खड़े हो जाओ। वो दोनों गालों पे हाथ रखे एक तरफ खड़ा हो गया। तुम, मेरा मतलब आप क्या चाहते हैं? आप? खामोशी मुख्तसर सा अहद ने जवाब दिया। अहद की उंगलियां तेज़ी से कीबोर्ड पे चल रही थी। कल शाम 5 से 5:30 बजे के दरमियान तुम्हारे कैफ़े के बाहर खड़ी गाड़ी से एक शख्स लापता हुआ है। मुझे इसकी फुटेज चाहिए, जो कि इसमें है ही नहीं। कहते हुए इसकी जानिब पलटा। इसने फिर से दोनों गाल अपने हाथों से कवर कर लिए। मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता तुम छुपा क्यों रहे हो। अहद ने पीछे टिकी पिस्तौल निकाली। वो मारे खौफ के कांपने लगा था। अहद क्या कर रहे हो? इसकी जुबान से फिसला। अहद ने इसकी पुश्त पे शीशे से ढकी दीवार पे गोली चलाई। कॉल मी सर। शीशा चकनाचूर हुआ। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसे गिरेबान से पकड़ा। सर मुझे जाने दें। वो इल्तिजा करने लगा। मैंने पूछा तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जल्दी बको वरना अगली गोली तुम्हारे सर में होगी। आपके दोस्त ने आपका नाम पुकारा था, तब सुना था। वो बिना सांस लिए तेज़ी से बोला। और फुटेज क्यों गायब की? अहद ने कहा। कैमरा ख़राब है सर। अहद ने पिस्तौल इसके सर पे रखी। अभी भी झूठ बोल रहा है। दबा दूं ट्रिगर? मेरा फ़ोन मेरे फ़ोन में है। काउंटर की तरफ इशारा किया। अहद ने उसका गिरबान छोड़ा। उसने फ़ौरन काउंटर से अपना सेल फ़ोन उठाकर अहद को दिया। आपको कैसे पता चला मैंने झूठ बोला था? डरते हुए पूछा। हाँ, तुम्हें बता दूं ताकि तुम अगली बार जब किसी से झूठ बोलो तो पूरी तैयारी के साथ बोलो। कहते हुए सेल फोन में वीडियो ओपन की। अल्तमश गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था।
اچانک کسی نقاب پوش شخص نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور رومال اس کی ناک پہ رکھ دیا۔ التمش خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یوں لگ رہا ہے جیسے التمش میں طاقت ہی نہ ہو اور ساری طاقت اس نقاب پوش شخص میں آ گئی ہو۔ التمش بے ہوش ہوا۔ نقاب پوش نے اسے گاڑی سے نکال کر کاندھے پہ اٹھایا اور چلا گیا۔ ویڈیو بند ہو گئی۔ احد نے پھر سے زوردار تھپڑی سے مارا۔ اگر کل تم نے سچ کہا ہوتا تو شاید ہم اپنے دوست کو ڈھونڈ لیتے۔ تم نے ویڈیو کیوں چھپائی؟ غصے سے اس کا گریبان پکڑا۔ سر، میں ڈر گیا تھا، میں پولیس کے جھمیلے میں پھنسنا نہیں چاہتا، میرا کیفے بدنام ہو جاتا۔ احد نے جھٹکے سے اسے چھوڑا کیونکہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ مجھے باقی کیمراز کی فوٹیج دکھاؤ، یہ شخص کس طرف سے آیا تھا؟ جی۔ وہ آگے بڑھ کر کمپیوٹر اسکرین پہ جھکا، کی بورڈ پہ انگلیاں چلائیں اور باری باری دونوں کیمراز کی فوٹیجز دکھائیں۔ احد نے دونوں فوٹیجز اپنے سیل فون میں ٹرانسفر کی اور پھرتی سے باہر نکل گیا۔ وہ شخص سر ہاتھوں میں گرائے وہیں زمین پہ بیٹھ گیا۔ کون تھا یہ؟ مجھے ڈھول کی طرح بجا گیا۔ کچھ بھی بولنے سے پہلے تھپڑ مارنا اس پہ فرض ہے کیا؟ وہ رو دینے کو تھا۔ میجر احد کیفے سے باہر ہی نکلا تھا کہ اس کا سیل فون بجنے لگا۔ سیل فون اسکرین پہ انجانا نمبر دیکھ کر بنا کچھ سوچے سبز فون کا نشان سوائپ کر کے سیل فون کان سے لگایا۔ ہیلو ہیلو میجر صاحب، مردانہ آواز بالکل نئی اور غیر شناسہ تھی۔ کون؟ اس نے پوچھا۔ پہچانو کون؟ ادا سے کہا گیا۔ ٹائم پاس کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، جو بھی ہو صاحب بات کرو ورنہ میں فون رکھ رہا ہوں۔ اگر فون بند ہوا تیرے جانشین ساتھی کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ اس بار لہجہ بالکل مختلف تھا۔ احد کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں۔ کون ہو تم؟ تم نے میرے دوست کو کیوں اغوا کیا ہے؟ وہ ایک ہی سانس میں بول رہا تھا۔ نہ تمہارے دوست کو نہیں، کیپٹن التمش کو اغوا کیا ہے، جو آپریشن KD میں تمہارا ساتھی تھا۔ اس کے لہجے میں شدید نفرت تھی۔ اگر تم… احد کی بات سنے بنا ہی آگے سے فون بند کر دیا گیا۔ اب احد غصے سے پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ وہ دوڑ کر گاڑی میں بیٹھا اور خفیہ فون سے ہیڈ کوارٹر فون کیا۔ 2 بیل بجنے کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو لیزا۔ سر، لیزا نہیں ہوں سر۔ اوے سلو موشن، تم نے کیوں فون اٹھایا؟ لیزا کہاں ہے؟ کمپیوٹر انجینئر جمال ہر لفظ کھینچ کر آہستہ آہستہ بولتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کسی نے اسے سلو موشن پہ لگا دیا ہو۔ ایک فقرہ بولنے میں 5 منٹ لگا دیتا ہے، اس لیے احد نے اس کا نام سلو موشن رکھا ہوا ہے۔ وہ نہیں ہے سر۔ تمہارے آس پاس کون ہے؟ اسے فون دو۔ جی سر۔ جمال نے فون پاس کھڑے منیر کو دیا۔ منیر نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو کون؟ لیزا کہاں ہے اور یہ سلو موشن یہاں کیا کر رہا ہے؟ سر، لیزا میم نے آج آف لیا ہے، کمپیوٹر میں کچھ مسئلہ تھا، اندھیرا اسے فکس کرنے آیا ہے۔ احد نے بنا کوئی جواب دیے فون بند کر دیا۔ اوے اندھیرے، تم میجر احد کے بڑے لاڈلے ہو، انہوں نے یہاں کبھی کسی کا نک نیم نہیں رکھا سوائے تمہارے۔ جمال کا رنگ سانولا تھا، اس لیے منیرہ اسے اندھیرا کہہ کر تنگ کرتا تھا۔ منیر کے سوال پہ بے اختیار جمال کا ہاتھ اپنی گال تک گیا۔ ہاں میں واقعی بہت لاڈلا ہوں، کہتے ہوئے ماضی میں کھو گیا۔ جمال گنگناتے ہوئے ٹوٹی ہوئی کمپیوٹر وائس کو فکس کر رہا تھا جب احد وہاں آیا تھا۔ وہ جمال کی پشت پہ کھڑا اسے آواز دے رہا تھا مگر اسے سنائی نہیں دیا۔ احد نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا تو اس نے احد کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر ہٹایا اور مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ احد نے پھر سے ہاتھ رکھا۔ سنو، کون ہے بے؟ کہتا جوں ہی جمال پیچھے کو مڑا، یکدم تڑاک کی آواز فضا میں بلند ہوئی، کال می آپ۔ جمال کا ہاتھ بے ساختہ گال تک گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے احد کو دیکھ رہا تھا۔ احد نے اگلی نظر کمپیوٹر پہ ڈالی، وہ ابھی تک فکس نہیں ہوا تھا۔ اس نے دوسرے گال پہ پیار برسایا۔ سلو موشن، تمہاری زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی سلو چلتے ہیں۔ وہ دونوں گالوں پہ ہاتھ رکھے سن سا کھڑا تھا۔ 5 منٹ میں تم نے اسے فکس نہیں کیا تو میں تمہاری گالیں کہیں فکس کر دوں گا۔ اندھیرے اندھیرے، منیر نے اسے ہلایا۔ کہاں کھو گئے؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کہیں چل بے، کل تک جواب دے گا۔ منیر اس کا جواب سنے بنا ہی بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور جمال کچھ بڑبڑاتے ہوئے پھر سے وائر فکس کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کیپٹن سیام ہاسپٹل سے باہر نکل رہے تھے۔ ایکسکیوز می سر، کسی کی آواز نہیں نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا، پتلا دبلا سا شخص ہاتھ میں تازے گلابوں کا گلدستہ تامے کھڑا تھا۔ فرمائیں، آپ یہاں ڈاکٹر ہیں؟ اس نے پوچھا۔ سیام نے اپنی ڈاکٹری کوٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اندھے ہو؟ او سوری ڈاکٹر صاحب، مجھے واچ مین اندر نہیں جانے دے رہا، پلیز آپ یہ پھولوں کا گلدستہ اندر دے دیں۔ سیام نے اسے گھورا۔ کیوں، میں تمہارے جیسا TCS بوائے دکھتا ہوں؟ ارے نہیں ڈاکٹر صاحب، میں TCS والا نہیں ہوں۔ اس نے اپنا جائزہ لیا۔ میں 2 گھنٹے لگا کر تیار ہو کر آیا ہوں اور اس نے مجھے TCS بوائے بنا دیا۔ رو دینے کے انداز سے دل میں سوچا، پلیز ڈاکٹر، عمل کو دے دیں۔ پھولوں کا گلدستہ اس کی جانب بڑھایا۔ سیام نے عمل کے نام پہ گلدستہ تھام لیا۔ اوکے، لیکن تم کون ہو؟ تفتیشی انداز سے پوچھا۔ میں کالج میں ان کا کلاس فیلو تھا۔ اس نے شرماتے ہوئے مزید کچھ بتانا چاہا مگر سیام نے سنے بنا ہی کہہ دیا، چلو اب چلتے بنو،
وہ منہ لٹکائے وہاں سے چلا گیا۔ سیام چل کر گارڈ تک گیا۔ یہ نمونہ کون تھا؟ تم نے اندر جانے کیوں نہیں دیا؟ مجھے پیون نے منع کیا تھا، گارڈ نے جواب دیا۔ کون سا پیون؟ نام جاننے کے بعد وہ دوبارہ ہاسپٹل میں آیا۔ ڈاکٹر امل کوریڈور کے وہاں سے گزری تھی جب اس کی نظر گلاب کے پھولوں کا گلدستہ تھامے چلتے ہوئے سیام پہ پڑی۔ فلرٹی چچورا غصے سے بڑبڑاتی تیزی سے وہاں سے گزر گئی۔ سیام نے مطلوبہ پیون کو دیکھ کر آواز دی۔ وہ دوڑا چلا گیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ گلدستہ آیا ہے۔ سیام نے اس کی جانب بڑھایا۔ پیون نے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ہائی، یہ پھر آ گیا۔ غصے سے تھام کر پاس کے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ ارے یہ کیا کیا؟ ڈاکٹر امل کے لیے تھا۔ وہ بری طرح چونکا۔ ڈاکٹر صاحب، پچھلے 3 دن سے کوئی ڈاکٹر امل کے لیے پھولوں کا گلدستہ دے کر جا رہا ہے۔ اس پہ کوئی کارڈ، نام وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کل ڈاکٹر امل نے مجھ پہ اتنا غصہ کیا، انہوں نے کہا اب اگر میں نے کوئی گلدستہ انہیں دیا وہ مجھے جاب سے نکلوا دیں گی۔ میں چلتا ہوں، مجھے بہت کام ہے۔ سیام کا سیل فون بجا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ ہاں بولو۔ تم کہاں ہو؟ میجر احد ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ ہاسپٹل سے نکل رہا ہوں، گھر جا رہا ہوں۔ خیریت؟ لیزا چھٹی پہ ہے، تم خفیہ ہیڈ کوارٹر جاؤ، میرے سیل فون پہ آنے والی کالز ٹریس کرو۔ ایک نمبر دے رہا ہوں، اسے ابھی چیک کر کے مجھے ڈیٹیلز دو۔ اوکے، مگر ہوا کیا ہے؟ وہ تیزی سے چلتا اسپتال سے باہر آیا۔ میں آ کر بتاؤں گا، ابھی جو کہا ہے وہ کرو۔ اوکے، کال منقطع ہو گئی۔ آج کئی دنوں بعد اسکواڈرن لیڈر داؤد کسی سے ملاقات کرنے اس کی رہائش گاہ پہ گیا تھا۔ یہ 4 کمروں کا چھوٹا سا مکان تھا۔ ایک شخص انہیں مہمان خانے میں بٹھا کر خود وہاں سے جا چکا تھا۔ داؤد انتظار کرتے یہاں وہاں نظریں دوڑاتے آس پاس کی چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اتنے سالوں سے اس مہمان خانے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہی لکڑی کے صوفے، میز پہ پڑا گلدان، دیوار پہ لگی چند مذہبی پینٹنگز، دیوار پہ لگے ریک پہ چند کتابیں۔ اس چھوٹے سے مہمان خانے کے باہر چھوٹا سا صحن تھا جہاں صوفے پہ 2 خواتین براجمان چائے کی چسکیاں بھرتی آپس میں محو گفتگو تھی۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کب ہماری جان چھوڑے گی۔ پہلے اس کی پڑھائی پہ پیسہ لگ گیا، اب اس کی دوائیوں پہ لگ رہا ہے۔ ارے فاخرہ بھابی، یہ آخری دم تک جان نہیں چھوڑے گی۔ پہلے تو آسرا تھا، چلو جب شادی کر کے جائے گی جان چھڑے گی، لیکن اب اس معذور سے کون شادی کرے گا؟ نیلے سوٹ والی نے خالی کپ میز پہ رکھا۔ ارم، تم تو پہلے بڑا کہتی تھی میں اس کا بیاہ اپنے بھانجے سے کرواؤں گی، تو اب کیا ہوگا؟ اس نے طنزیہ کہا، جس پہ ارم بے ساختہ بولی، ہاں پوری دنیا میں جیسے میرے فوٹوگرافر بھانجے کے لیے یہ معذور ہی تو رہ گئی ہے، اس نے تلخی سے کہا۔ داؤد کو بآسانی ان خواتین کی گفتگو سنائی دے رہی تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ وہ جب بھی یہاں آتا تھا اسے ہمیشہ ایسا ہی کچھ سننے کو ملتا تھا۔ اسے عادت ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے اپنے ان سگے رشتوں پہ بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ السلام علیکم سر۔ ویل چیئر گھسیٹتی منال مہمان خانے میں داخل ہوئی۔ داؤد سلام کا جواب دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ ابراہیم سر کیسے ہیں؟ مسکرا کر اس نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہیں۔ اور آپ؟ بے ساختہ اس نے پوچھا۔ ہاں میں بھی مدم سا مسکرا دیا تھا۔ آپ بیٹھے کھڑے کیوں ہو گئے؟ اب بھی خواتین کی مسلسل زبان چل رہی تھی۔ منال نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ داؤد اسے نوٹس کرتے ہوئے بولا، تم کیوں سر جھکا رہی ہو؟ جس حال میں تم ہو اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ جو رب آزمائش میں ڈالتا ہے وہ اس سے نجات بھی دلاتا ہے۔ تم ان لوگوں کی باتیں سن کر دل چھوٹا مت کیا کرو۔ سر کتنے سال بیت گئے، آپ میری خیریت پوچھنے آتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا جب آپ کو میری بھابھیوں کی باتیں سننے کو نہ ملی ہوں۔ جب گھر آئے مہمان کو ایسی باتیں سننے کو ملیں گی تو کیا اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے؟ منال نے کہا۔ منال، میں آج تم سے کچھ پوچھنے آیا ہوں، اس نے منال کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ جی پوچھیں۔ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ وہ بے جھجک سپاڑ لہجے میں بولا تھا، جس پہ منال کا منہ کھلا رہ گیا۔ منال کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ داؤد کو اس سے ہمدردی ضرور تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ وہ نکاح کی آفر ہی کر دے گا۔ سوری، آپ نے کیا کہا؟ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ اس نے نرمی سے دوبارہ سوال دہرایا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، جو داؤد اسے کبھی سزا دینے سے باز نہیں آتا تھا، جو ہر بات پہ اسے ڈانٹ دیتا تھا، وہ آج اتنے سالوں بعد اسے نکاح کے لیے پوچھ رہا تھا۔ منال دل ہی دل میں اسے پسند کرتی تھی، مگر کبھی دل کی بات زبان پہ نہیں لائی تھی۔ ویسے بھی ماضی کی منال اور اب کی منال میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ آئی ایم سوری سر، منال نے کہا۔ بٹ وائی؟ وہ جواب طلب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سر، آپ جیسے بندے کے لیے کوئی خوبصورت ٹرینڈی لڑکی سوٹ کرے گی؟ ویل چیئر پہ بیٹھی دوسروں کی محتاج منال نہیں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ منال، تم جانتی ہو میں اسٹریٹ فارورڈ قسم کا انسان ہوں، اس لیے میں تمہیں کلیئر بتا دوں گا۔ میری بہن میری شادی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ میرے ساتھ نہیں ہے، اور میں اس کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنی سابقہ منگیتر کے علاوہ اگر کسی لڑکی کو دوست بنایا، اس سے کچھ شیئر کیا تو وہ تم ہو۔
اگر کوئی لڑکی مجھے سمجھتی ہے، مجھے جانتی ہے، مجھے برداشت کر سکتی ہے تو وہ تم ہو۔ ہم اچھے دوست ہیں، مجھے یقین ہے ہم اچھے دوست بن کر باقی بچی کچھ ہی زندگی آرام سے نکال لیں گے۔ آپ کا شکریہ، لیکن میں آپ کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کر سکتی۔ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز آئندہ یہاں مت آئیے گا۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے میرے گھر والے آپ کے کردار پہ کوئی انگلی اٹھائیں۔ مینال، یہ جو باہر تمہاری بابی بیٹھی ہے نا، یہ کہہ رہی تھی پوری دنیا میں میرے فوٹوگرافر بھانجے کے لیے معذور ہی تو رہ گئی ہے۔ اب مجھے ان کو بتانا ہے کہ مینال جیسا ہیرا کسی چلتے پھرتے فوٹوگرافر کے لیے جچتا بھی نہیں ہے۔ اس معذور کے نصیب اللہ پاک نے اپنے پیروں پہ چلتی لڑکیوں سے بھی زیادہ اچھے لکھے ہیں، اس نے طنزیہ کہا تھا۔ وہ مینال کی فیملی کے متعلق سب جانتا تھا۔ مینال کے دونوں بھائیوں کی بیٹیوں کی جہاں شادی ہوئی تھی وہ اپنے نصیبوں کو ہی تو رو رہی تھیں۔ مینال کا تعلق نہایت ہی مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ جب تک مینال کے والدین حیات تھے انہوں نے اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو ایک کامیاب فائٹر پائلٹ بنتے دیکھنا چاہتے تھے، مگر کسے معلوم تھا پی ایف اکیڈمی رسال پور سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد ایک حادثے میں وہ اپنی ایک ٹانگ کھو دے گی۔ جب دیکھو یہ افسر منہ اٹھا کر آ جاتا ہے، یہ لوگ باتیں کیا کر رہے ہیں؟ ارم بھابی کی آواز اندر تک سنائی دی تو داؤد بے اختیار غصے سے چلایا، آپ لوگوں کی جان چھڑوا رہا ہوں۔ اسکواڈرن لیڈر داؤد فلائنگ آفیسر مینال کی منتیں کر رہا ہے کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ مینال صدمے سے منہ کھولے یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ مینال کی دونوں بھابیاں دوڑتے ہوئے اندر آئیں۔ کیا واقعی تم اس سے شادی کرو گے؟ ارم بھابی کو جیسے صدمہ لگا۔ جی ہاں، کیونکہ مینال جیسا ہیرا کسی چلتے پھرتے فوٹوگرافر کے ساتھ ہرگز نہیں جچے گا۔ مینال کا سر گھوم رہا تھا، گویا کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ اللہ پاک نے اس صابر لڑکی کے لیے بڑے عہدے پر فائز آفیسر کو چنا تھا۔ میں کل اپنی آپی کو شادی کی بات کرنے یہاں لاؤں گا، مجھے امید ہے کوئی بدمزگی نہیں ہوگی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ دونوں بھابیوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہیں، یہ کون سی بدماشی ہے؟ کیا ہم سے زبردستی ہماری لڑکی لے کر جائے گا؟ مینال کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ کیا ملا آپ لوگوں کو یہ تماشا لگا کر؟ وہ میرے استاد تھے، میرے سینئر تھے، آپ لوگ کم از کم ان کے ساتھ میری اور خود کی عزت ہی رکھ لیتی۔ وہ جب بھی انسانیت کے ناطے میرا حال چال پوچھنے آئے ہیں، ہر بار آپ لوگوں کی نامناسب باتیں سننے کو ملی ہیں۔ اگر اتنی بوجھ لگتی ہوں تو ایک بار میں ہی زہر دے کر مار دیں، سخت لہجے سے کہتی روتے ہوئے ویل چیئر گھسیٹتی وہاں سے چلی گئی۔ دونوں بھابیاں بس ایک دوسرے کو ہی دیکھتی رہ گئیں۔ دوپہر کا آسمان آہستہ آہستہ شام کے رنگوں میں رنگ رہا تھا۔ کیپٹن سیام سرویلنس روم میں موجود بڑے سے سسٹم کے سامنے بیٹھے تھے۔ یہاں ہر دیوار پہ سکرینز روشن تھی، ان پہ ہیڈ کوارٹرز کے اندر اور باہر کے منظر نظر آ رہے تھے۔ سیام نے ایک ٹاسک مکمل کرنے کے بعد دوسرا ٹاسک شروع کر دیا تھا۔ وہ سسٹم میں احد کا سیل فون نمبر درج کر رہا تھا۔ اس وقت سیام کے خفیہ نمبر پہ احد کی خفیہ نمبر سے کال آئی۔ اس نے فون کان سے لگایا، احد کے سوال سے پہلے ہی خود ہی بولنا شروع کر دیا۔ میں نے وہ نمبر چیک کیا ہے، اس نمبر سے تمہارے علاوہ کسی کو کال نہیں کی گئی ہے، نہ اس نمبر پہ کسی کی کال آئی ہے۔ نمبر بند جا رہا ہے، ممکن ہے اس نے بس تمہیں کال کرنے کے لیے سم فون میں لگائی تھی، پھر کال کر کے سم نکال دی۔ سیام نے احد کے نمبر کا آخری ڈیجٹ انٹر کیا۔ سم کارڈ کس کے نام پہ رجسٹرڈ ہے؟ احد نے آگے سے پوچھا۔ احد فی الحال سیام سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے فون پہ ہی سیام کو بری بات بتا دی۔ کسی فیک شناختی کارڈ پہ رجسٹر ہے۔ سیام نے نمبر ری چیک کر کے انٹر بٹن پریس کیا۔ ڈیم اٹ! احد نے گاڑی روکی۔ تم اب تک یہاں سے نہیں ہلو گے جب تک میرے نمبر پہ ان لوگوں کی اگلی کال نہیں آتی۔ کال کے ساتھ لوکیشن بھی ٹریس کرنا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے واپس کال آئے گی؟ سسٹم پہ مصروف سے انداز میں اس نے پوچھا، کیونکہ اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ وہ جو چاہتا ہے ابھی اس نے کہا نہیں ہے۔ احد وہ آپریشن کیڈی کا ذکر کر رہا تھا۔ یقیناً وہ غنی بابا کی رہائی چاہتے ہیں۔ اگر انہوں نے التمش کو شہید کر دیا تو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر انہوں نے التمش کو جان سے مارنا ہوتا وہ اس وقت گاڑی میں ہی مار دیتے، یوں اغوا کر کے نہیں لے جاتے۔ خیر، تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ اس نے اوکے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔